अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 फरवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान की फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए भारत के 3 दहशतगर्दों को शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हलाक कर दिए हैं। भारत के दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की फोर्सेस का, खुफिया इदारों का और गुमनाम हीरोज़ का ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान भारत के तरबियत याफ्ता 100 से ज़ायद दहशतगर्द बलूचिस्तान के अंदर, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर हलाक हो चुके हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर भारत ने रॉ एजेंसी के मराकज़ बना रखे हैं जहाँ से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस भारत के ठिकानों को तबाह कर रही है और भारत को अच्छा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेनेट के अंदर स्कूलों में अरबिक के तालीम को पढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया गया है। अच्छी बात है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम की ज़ुबान अरबिक को पढ़ाना हर मुसलमान के लिए समझना ज़रूरी है ताकि कुरान पाक, अहादीस और दीगर इस्लामी तालीमात से वाकफियत हो सके। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो माशी तरक्की है उसका सिलसिला बढ़ रहा है। एक ताज़ा खबर के मुताबिक पाकिस्तान की मुसलसल जो एक्सपोर्ट्स हैं बैरून ममालिक के लिए वो $2 अरब से ज़ायद हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान अब दुनिया भर के साथ तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम कर रहा है। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत की जानिब से पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों के हवाले से है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि भारतीय फोर्सेस ने LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, गोला बारी की है, जिसके नतीजे में खवातीन समेत 4 पाकिस्तानी शहरी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की 6 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। 3 भारतीय फौजियों के हलाक और 10 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अब पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा भारतीय सरहदों के करीब जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल खुफिया बंकर्स तामीर किए जाएंगे, जिससे भारत के जारहाना हमलों को मौसर तौर पर नाकाम बनाया जाएगा और भारत को भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत मुसलसल पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करता है और निहत्ते शहरियों पर गोलाबारी करता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करता है, लेकिन पाकिस्तान के हाथों भारत को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और भारतीय ठिकाने और चेक पोस्टें तबाह हो रही हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिछाए गए IED धमाका खेज मवाद की जद में आकर 3 कश्मीरी शहरी शहीद हो चुके हैं और 2 कश्मीरियों को गोलियां मारकर भारतीय फौज ने जख्मी कर दिए है। और साथ साथ नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि निहत्ते शहरियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। मियाँ बीवी को गैर कानूनी तौर पर जो हिरासमेंट का सिलसिला है उसके ज़रिए से उन्हें इल्ज़ामात लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली तक वो जद्दोजहद करते रहेंगे, चाहे उनकी अकेली जमात ही क्यों ना बच जाए, लेकिन वो बहरहाल मोदी हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात के ख़िलाफ़ खड़ी रहेंगी। साथ साथ नाज़रीन, ख़बरें सामने आ रही हैं कि कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के हमले भी जारी हैं और 2 भारतीय फ़ौजियों पर ग्रेनेड हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो चुके हैं। साथ साथ नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि आल हुर्रियत पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से ऐलान किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथियों को, उनके रहनुमाओं को रिहा करने के लिए प्रेशर डाले और भारत को चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन बंद कर दे और कश्मीरियों के लिए बजट में कोई हिस्सा नहीं रखा गया, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। आगे बढ़े हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि राइटर्स की जानिब से जो 2 रोज़ पहले खबर सामने आई थी कि नेटो की फ़ौजें अफगानिस्तान के अंदर मई के बाद भी बरकरार रहेंगी।
نیٹو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ مس لیڈنگ نیوز تھی، فیک نیوز تھی، جھوٹی خبر تھی۔ نیٹو افواج اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا ہے اور نہ ہی نیٹو افواج نے اس حوالے سے کوئی ڈسکشن کی ہے کہ مئی 2021 کے بعد بھی نیٹو کی فوجیں افغانستان کے اندر رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ ساتھ ساتھ کام آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے گزشتہ روز نیٹو کو، امریکہ کو دھمکیاں دی گئی تھیں کہ اگر اپنی فوجوں کو افغانستان سے امریکہ نیٹو نہیں نکالے گا تو پھر طالبان حملہ کر کے ان کے فوجیوں کو ماریں گے، جس کی وجہ سے دوحہ ایگریمنٹ کی پھر وائلیشن ہوگی۔ لہٰذا نیٹو کو اور امریکہ کو دوحہ ایگریمنٹ پر قائم رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ کابل کے اندر افغان طالبان کی حکومت کے لیے پاکستان پشپناہی کر رہا ہے اور عبوری حکومت کا سیٹ اپ لانے کے لیے، انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے لیے بھی پاکستان ہی کی پلاننگ ہے۔ لہٰذا کابل حکومت پاکستان کے اس پلان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل کے اندر آج پھر 79 شہریوں کے خلاف ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ بم دھماکے کے اندر معروف مذہبی سکالر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کی زد میں آ کر تقریباً 20 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور 15 سے زائد کابل فوجی آج طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے اور کابل حکومت کو شکست ہو رہی ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین بھارت کی ریاست پنجاب ہے جن کے وزیر اعلیٰ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارتی ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ریاستیں بھارت کی بی جے پی حکومت کی حکومت نہیں ہے وہاں پر ان ریاستوں کو بجٹ کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ بھارت کی ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت نے اپنی ہم نوا ریاستوں کی ہی مدد کی ہے اور اپنی ہم نوا ریاستوں کے لیے ہی بی جے پی حکومت کی جانب سے بجٹ میں حصے رکھے گئے ہیں اور فنڈنگ کی گئی ہے۔ دیگر ریاستوں کو بجٹ میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بی جے پی حکومت پورے بھارت کے لیے حکومت نہیں بلکہ اپنی جماعت کے لیے حکومت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کسانوں کی جانب سے احتجاجی سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی دلی کے اندر بھارتی پولیس اور کسانوں کے درمیان جھڑپیں دیکھی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ریڈ فورٹ پر 26 جنوری کو جو حملہ ہوا تھا، خالصتان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا، اس حوالے سے متعدد لوگوں کو، کسانوں کو، فارمرز کو گرفتار کیا گیا ہے اور لاپتہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین سامنے آ رہی ہیں کہ کسانوں کی جانب سے، سکھوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں بجٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب تک ان کے خلاف بنائے گئے کالے متنازع قوانین واپس نہیں لیے جائیں گے تب تک وہ اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ آگے بڑھے جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی اور آذربائیجان سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے خلاف اسرائیل کی جانب سے مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ترکی کی طیب اردگان کی حکومت حماس کی غزہ کی مسلمانوں کی مدد کیوں کرتی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ترکی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بند کیا جائے اور اسرائیل اپنے اہداف کے لیے ترکی کو ٹارگٹ کرنا بند کرے۔ ساتھ ساتھ ناظرین طیب اردگان کی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ یہ اسلامی ممالک کے لیے بہت افسوسناک بات ہے، عرب ممالک کے لیے بالخصوص ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں، عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں، اس سے مسئلہ فلسطین کو نقصان پہنچے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کی اسمبلی کے اندر آج ترکی اور آذربائیجان کے درمیان پاسپورٹ کے بغیر سفر کی اجازت کے حوالے سے بل کی منظوری دی گئی ہے۔ اب آذربائیجان اور ترکی کے شہری باہمی طور پر ایک دوسرے کے ہاں محض جو شناختی کارڈ ہے اس کے ذریعے سے سفر کر سکیں گے اور ان کے لیے پاسپورٹ لازمی نہیں ہوگا، ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ناظرین خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان بھی اسی طرح کے معاہدے کے لیے باقاعدہ ڈسکشن ہو رہی ہے تاکہ پاکستان بھی آذربائیجان کا جو اتحادی اور برادر ملک ہے تو ان کے درمیان بھی بغیر ویزوں کے آمد و رفت کا سلسلہ ہو تاکہ سیاحت کو فروغ دیا جائے اور دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز جان بوجھ کر آذربائیجان کو کرونا وائرس کی ویکسین سے دور رکھ رہی ہیں اور آذربائیجان
آذربائیجان کو کورونا ویکسین خریدنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جس سے ویسٹرن اور مغربی اور یورپی ممالک کے دوہرے معیار کو واضح ہوتا ہے۔ لہٰذا اقوام متحدہ کو عالمی برادری کو مغربی ممالک پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ آذربائیجان کو بھی کورونا ویکسین فراہم کی جائے۔ آگے بڑھے تو جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آج تیسرے روز بھی اسرائیل کا جنگی ہیلی کاپٹر اور اسی طرح سے کوڈ کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر مسلمانوں کی جاسوسی کرنے والے اسرائیلی ڈرون طیاروں کو اور اسرائیلی جنگی جہازوں کو حماس کے مجاہدین مار کر گرا رہے ہیں، جس سے اسرائیلی فضائیہ کو اور اسرائیلی فورسز کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے حوالے سے کوئی اشارے نہیں ہیں، لہٰذا کسی بھی طور پر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے حوالے سے خبریں نہیں چلانی چاہیے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم جو پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان یا امریکہ کے درمیان محض لفظی جنگ ہے، حقیقی جنگ نہیں ہوگی۔ اسی حوالے سے اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ویسٹرن بینک کے اندر یہودی آبادکاری کی منظوری دی گئی تھی، لیکن فلسطینی اتھارٹی نے یہودیوں کو مزید گھر تعمیر کرنے سے روک دیا ہے، اور فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے متنازع علاقوں پر جہاں پر اسرائیل قبضہ کر کے یہودی آبادکاری کرنا چاہتا تھا، بھاری نفری اور پولیس کو فوج کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک تازہ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ نیتن یاہو بھی سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں تاکہ مارچ میں ہونے والے الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس حوالے سے ایک سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ نیتن یاہو کو اکثریت مل جائے گی، لہٰذا وہ آئندہ حکومت بھی بنا سکیں گے۔ آگے بڑھے تو جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے لبنان سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے ذوالجناح نامی ایک سیٹلائٹ میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے، جس سے ایران خلا کے اندر اپنے سیٹلائٹس کو بھیج سکے گا اور خلا کے اندر اسپیس ٹیکنالوجی میں ایران کو فائدہ ہوگا، جس پر مغربی ممالک کی جانب سے اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اگر اسپیس ٹیکنالوجی حاصل کرے گا تو اس سے مشرق وسطیٰ کے اندر پراکسی وار اور حملوں کا خدشہ بڑھتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بحرین سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ 18 ایران نواز لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو بحرین کے اندر بدامنی اور دھماکے کروا کے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام لبنان سے خبر یہ ہے کہ لبنان کے اندر حکومت کی جانب سے بڑی کارروائی ہوئی ہے اور شام سے ملحقہ بارڈر پر داعش کے کارندوں کا ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جس میں 20 کے لگ بھگ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام برما اور امریکہ سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی جانب سے عالمی برادری پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ برما کے اندر جو جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا، مارشل لا لگایا گیا، اس حوالے سے پوری دنیا اپنا پریشر برما کی فوج پر بڑھائے تاکہ وہاں پر مارشل لا ختم ہو سکے اور ڈیموکریسی بحال ہو سکے۔ دوسری جانب کا میں خبر میں ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ میانمار کے اندر دراصل مغربی ممالک اور امریکہ وغیرہ اس لیے زیادہ فوجی انقلاب پر پریشان ہیں کیونکہ ان کے معاشی انٹرسٹ تھے اور باہمی تجارت تھی، جس کی وجہ سے بہت سا پیسہ مغربی ممالک کا کمپنیوں کا ڈوب جائے گا۔ اس وجہ سے برما کے اندر فوجی انقلاب کو ختم کرنے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی اسی حوالے سے ہوا ہے، جس میں برما کے اندر جو سچویشن ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے اور فوجی عہدیداروں کے خلاف بڑی پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ لیکن ناظرین برما کے اندر فوج کی جانب سے اعلیٰ عہدوں پر فوجی جنرلوں کو مقرر کر دیا گیا ہے اور 1 سال کے بعد انتخابات کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ فوج جن کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج بھی مختلف ملکوں میں برمی شہری کر رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح سے اقتدار پر قابض رہی تو کئی سال تک جمہوریت برما کے اندر میانمار کے اندر بحال نہیں ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ روہنگیا مسلمانوں پر مزید حملوں کا خدشہ بھی موجود ہے۔ آگے بڑھے تو جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین رشیا سے اور امریکہ سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں
کہ روس کے اندر ناولنی نامی شخص جو بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور پیوٹن کو ہٹانے کے لیے انہیں سب سے بڑے ناقد کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ان کی گرفتاری اور پھر انہیں عدالت کے اندر کئی سال تک جیل کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہی وجہ ناظرین کام ماسکو کے اندر رشیا کے اندر آج 5واں روز ہے، مسلسل احتجاج ہو رہا ہے اور ہزاروں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روس کے اندر بڑے پیمانے پر کرپشن پھیلی ہوئی ہے اور پیوٹن کے آنے کے بعد کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اور 2011 کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور جو معاشی بہتری ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ لیکن ناظرین کام بہت سے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ رشیا کے اندر پیوٹن کے آنے کے بعد سوویت یونین کے خاتمے کے بعد رشیا کی طاقت بحال ہوئی ہے اور پیوٹن نے دنیا بھر کے اندر روس کو ایک مرتبہ پھر عالمی طاقت اور سپر طاقت کا درجہ دلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔